हमारी बसें यहीं खड़ी हैं। आज बगैर वार्निंग के इन्होंने हमला किया है। पुलिस वाले आए हैं, सेक्रेटरी आरटीए एडीसीजी वगैरह सब आए हैं। उन्होंने आके सारा डिपो पे कब्जा कर लिया है। वरान डिपो की चेयरपर्सन और मर्द मुजाहिद की साहबजादी उस्मा गुल के साथ पुलिस और इंतजामिया का नारवा सलूक। अदालत का हुक्म इम्तना भी हवा में उड़ा दिया। वराना अराजी के हवाले से चश्मकुशा इंकशाफात। उस्मा गुल की वकार इस्लम से खसूसी गुफ्तगू। मैडम, जैसा कि मुबशिर लुकमान साहब ने एक अनशन बोला आपके मुतालिक और कहा कि फैमिली तनाज़ा है और इसकी हकीकत उन्होंने आश्कार करने का ढकोसला रचाया, तो इस हवाले से ये बताइएगा कि ये भी कहा गया है कि आपने सैकड़ों समन्स जो हैं वो भेजे हैं और ये पोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब कि आप अपने वालिद के खिलाफ जा रही हैं, तो इसको जरा क्लैरिफाई कीजिएगा। देखिए, मुबशिर लुकमान साहब को तो मैं बिल्कुल क्या कहूँ, कुछ भी नहीं कह सकती। जो उनकी मर्जी वो कर रहे हैं, उसका जो कानूनी तरीका है वो मैं उनके मतलब उसी को तरीके से डील करूंगी। मगर ये बात गलत है कि मैंने समन्स भेजे। मेरे समन्स वालदा के नाम पे इसलिए गए कि जब मेरे वालिद की जायदाद तकसीम नहीं की जा रही थी, तो मैंने कानून के मुताबिक को अदालत में डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी का एक मुकदमा किया था, जो कि सारे कॉमन चीज है। हर बंदे को जो जरा भी कानूनी चीज से शगफ रखता है तो उसको समझ आ जाएगी कि मैंने कानूनी तरीके से कहा कि मेरे बाप की ये जायदाद है, उनके वो तरके में जो छोड़ गए और उनके ये वर्सा हैं, और इसको मेरे हिस्से के मुताबिक मुझे मेरा हिस्सा दे दिया जाए, बाकी को सबका दे दिया जाए। तो उसमें तो मुझे जाहिर है अपनी वालदा के नाम पे समन वो मैं कैसे लिख सकती थी कि मैं वाहिद उनकी वारिस हूँ। मैंने सबके नाम दिया और अदालत सबके नाम पे समन भेजती है ताकि वो लोग भी अपीयर होके बताएं कि वो वाकई मैं हमीद गुल की बेटी हूँ या नहीं, और किस तरीके से। तो हर एक को एतराज, ताकि जितनी पार्टियां होती हैं इन्वॉल्व, उन सब पार्टियों को बुलाया जाता है। तो वालदा चूंकि हयात थी तो उनके नाम पे भी समन तो जाने थे, वो प्रोसीजर है। अब आज जिस बंदे को अदालती कार्रवाई का इल्म नहीं है वो इस तरह की बातें करता है कि जी ये समन भेजे गए वालदा को मैंने नहीं भेजे, अदालत ने भेजे। और अदालत के उस दरखास्त पे कि मेरे वालिद की ये वर्षा है, तो सबको कॉल करके उनके दरमियान जायदाद तकसीम करें। जी मैडम, ये बताइएगा कि ये पोस्ट किया जा रहा है कुछ अनासर की जानिब से कि आपने ये जो जमीन है जहाँ पर ये वारान बस टर्मिनल मौजूद था, इस जमीन के मुतालिक आपने ये दावा किया है कि ये हमीद गुल साहब को मिली थी। इसमें कितनी मैं तो हैरान हूँ कि ये बातें कहाँ से हो रही हैं। मैं कभी भी नहीं कह सकती जो बात, मेरे कभी कोई लफ्ज नहीं बोल सकता। असल में सबको ये प्रॉब्लम है कि वो मुख्तलिफ लोगों को ये शिकायत है कि जिनको फौज पे गुस्सा है वो भी मुझे रगड़ते हैं, जिनको जनरल हमीद गुल के साथ नजराती इख्तिलाफात है वो भी मुझे रगड़ते हैं, जिसको जो दिल चाह रहा है। और कुछ लोगों का जाती मफाद भी है कि जमीन के हिस्से बकरे करके बांट लिए जाए। तो ये सारे मुख्य मफाद पर इकट्ठे होकर ये बातें करें। मैंने कभी नहीं कहा, दावा क्या, मैं कह ही नहीं सकती ये हुकूमत पंजाब के नाम की जमीन है, उन्होंने मुझे हैंड ओवर की। मैं ऐसी बात कर ही नहीं सकती कि जनरल हमीद गुल को मिली है। मैं जो बात कह रही हूँ वो ये है कि मैं जनरल हमीद गुल की बेटी हूँ, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और मेरे साथ मैं पढ़ी लिखी खातून हूँ, मेरे साथ उधर माशाल्लाह ग्रैंड चिल्ड्रन है, मेरे बच्चे शादीशुदा हैं। मैं इस उम्र में रोजनामा जंग में अक्सर पर्दा करता हूँ और आप माशाल्लाह साहिब इल्म शख्सियत हैं। बिल्कुल। तो मैं इस तरह मेरे साथ आप कम से कम इस तरीके से बात करते हैं कि मतलब मुझे कोई लीगल नोटिस भेज देते हैं, कोई तरीका कार है। मैंने कोर्ट में स्टे लिया हुआ है, इन्होंने हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मेरे पे स्टे लिया हुआ है कि आप बसें नहीं भेज सकती, बसें वहां मेरी खड़ी हैं। अब आप मुझे बताएं, सारी थी सूरत हाल में एक पढ़े लिखे लोगों का, एक इज्जतदार लोगों के साथ डील करने का ये तरीका होता है कि आप छूटते ही मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरे वालिद को गालियां दे रहे हैं। मैंने तुमसे जिस तरह कागज मांगा था, तो इस चीज को क्योंकि उन्होंने जनरल साहब को गालियां दी हैं, ये तो अब वो फॉर्मूला है जी, मैं आपको कहा नहीं। अब जनरल साहब को इन्होंने गालियां दी हैं, उन्होंने जाओ जनरल हो गए तो अपने घर में हो गए, और इस किस्म की बातें मुझे कही। और गालियां तो बहुत ऐसी गंदी गालियां भी दी। उन सारी बातों का अब ये लैशबैक आ रहा है इनको कि फौज के अंदर से भी लोग कहते होंगे तुमने ये क्यों किया था, ये अब एक उसको एंगल चेंज करके कह रहे हैं कि मैंने कहा जनरल साहब को अलॉट हुई है। अगर जनरल हमीद गुल को अलॉट हुई होती तो मेरे भाई और ये लोग सारे इसको लेके बैठे होते। वहाँ मेरा इस तरह मैं इसलिए बैठी हूँ कि मुझे हुकूमत पंजाब में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हैंड ओवर हुई है जमीन, और चूंकि हम आपस में दोनों पार्टियां लिटिगेशन में हैं तो हम उस केसेस के अंदर चल रहे हैं।
اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے والد صاحب کا وران ڈپو سے کوئی تعلق نہیں ہے, وران کے بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو کبھی میں نے کہا بھی نہیں ہے. اور مگر ایک چیز سے تعلق ضرور ہے میرے سے, میں ان کی بیٹی ہوں اور میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. میرا حق تھا کہ مجھے میرے باپ قومی ہیرو ہے, مجھے عزت سے احترام سے ڈیل کیا جاتا. میرے ساتھ یہ حق تھا کہ جب میں قانونی طریقہ اختیار کر رہی ہوں, میں کہیں سے سفارش نہیں کرتی, تو قانونی طریقے سے آپ جیسے عام شہری کا حق ہے. میں نے بھی تو 9 سال عدالتوں میں دھکے کھا کے اپنے مقدمے لڑے ہیں, اب 6 سال سے مزید میرے کیس چل رہے ہیں. مجھے بتائیں, میں نے جو قانون کا راستہ اختیار کیا ہے, جو کہ حکومت کو تو سب سے پہلے کرنا چاہیے, پھر یہ بھاگ نہیں. بالکل, یہ زمین واگزار کرانے میں آپ کے جو شوہر ہیں یوسف صاحب, وہ اے ڈی سی تھے اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے, اس وقت کا یہ واقعہ ہے, اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ یہ بڑی. دیکھیں اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں میرے ہسبینڈ اب یہ کتنی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. مبشر لقمان صاحب نے اپنے پروگرام میں خاص طور پہ یہ کہا کہ میں نے تحقیق کی ہے اور 2 دفعہ تحقیق اور اسی طرح ڈبل چیک کیا. مجھے ڈبل چیک کا پہلے ہی جی, تو ڈبل چیک کا جو طریقہ ہے وہ تو ویسے ہی کہ میرے سے نہیں پوچھتے, تو ان کی تحقیق ہی اس بات سے غلط ہو سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اے ڈی سی میرے میاں 93 میں تک تھے, 92 93 میں 91 92 تک تھے اور 93 میں چلے گئے تھے. اور یہ ڈیپو ہمیں ملا ہے 2000 میں. اب اس میں اچھا, اب 2000 میں مجھے ملا ہے ڈیپو مئی کی, میرا خیال 17 مئی 2000 کو مجھے ملا ہے. اب 17 مئی 2000 کو تو جیل میں تھے میرے حساب سے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں بات, ان کو میں کیا بتاؤں کہ مبشر لقمان صاحب کو اتنا بھی نہیں حساب کہ یہ نواز شریف صاحب نے خوش ہو کے دے دی, یعنی کہ 92 کے میرے میاں چلے گئے اے ڈی سی کے طور پہ, واپس ایئر فورس میں چلے گئے, اور 2000 میں جس وقت دی تو اس وقت میرے وہ نواز صاحب جیل میں تھے. پتہ نہیں جیل سے خوشی سے کیا کیا بانٹ رہے تھے, انہیں کو پتا ہوگا. جلا وطنی بھی اقرار کر چکے تھے تب تک وہ, کہ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم انہوں نے یہ باتیں کیوں کی ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے مجھے, یا کسی کے کہنے پہ کی ہیں, کیونکہ وہ بیچ میں 7 سال کا جو بالکل ایک بہت بڑا گیپ ہے اس کو بھلا بیٹھے ہیں, 8 سال کا بلکہ رادر, اور بالکل کسی طرح ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی بات کہاں سے جوڑنی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی مجھے کہہ دیا کہ میں نے وہاں پب بنائے ہوئے ہیں اور میں جولری کی شاپس بنا کے چلا رہی ہوں. انہوں نے مجھ سے بہت سارے ایسے الزامات لگائے ہیں کہ جب وہ مجھے اس کا وہ جواب دے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے میرے پہ تہمتیں لگائی ہیں. میرا قانونی حق ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں یہ ذمہ داری اون کر رہے ہیں, جب وہ کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہے تو پھر بھی ایک بات ہوتی ہے. ان کی بات مگر انہوں نے بالکل برعکس ہے. اور میڈم یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب سے تو آپ کے شوہر کی بھی خفگی ہو گئی, اور آپ بھی جو ہے مریم صاحبہ کی دوست رہی, اس کے بعد تعلقات کا کچھ تنازع آیا, کوئی ٹکٹ کا ایشو تھا شاید. نہیں دیکھیے, میرے تو مریم سے ذاتی طور پہ تو مریم کے ساتھ تو میرا کوئی تنازع نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ذاتی حیثیت میں آپ کو اتنا بتا سکتی ہوں کہ میرا مریم نواز شریف کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے. میرا اور میاں نواز شریف اور ان کا جو معاملات ہے سیاسی, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے میاں ان کے اے ڈی سی تھے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ان دنوں میری مریم کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ جیسے ہوتی ہے, بہت کوئی دوست نہیں تھی میری مریم, انڈرسٹینڈنگ تھی. اور اب وہ ان کے سیاسی معاملات ہیں اور میں بالکل غیر سیاسی اے پولیٹیکل قسم کے کام کرتی ہوں, لہٰذا میں سیاست میں ان کے معاملے میں بولنا نہیں چاہتی. تو اس لیے, اور چونکہ معاملات ان کے سیاسی ہو گئے ہیں, بڑا پولیٹیکل اینگلز آ گئے ہیں, لہٰذا اب ہم کم رابطے میں. جی بہتر ہو گیا میڈم. ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی آواز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. اس پر میں آرٹیکل بھی لکھوں گا انشاءاللہ ڈیلی ٹائمز میں, اور اس کو ہم بس میں ایک آپ کو بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ جس طریقے سے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک قومیں اپنے حق کے لیے اور اپنے رائٹس کے لیے, ایسے اگر ہم کہتے ہیں آج امریکہ میں یہ لوگوں کے رائٹس ہیں, برطانیہ میں یہ رائٹس ہیں, ہر جگہ کوئی رائٹس ہے, تو اس کی وجہ یہ کہ قوموں نے اپنے اپنے رائٹس کے لیے, اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑی ہے. تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں. ہمیشہ ہم لوگوں کے پیچھے ڈھول تماشے بجا کے, وہ جیسے آپ نے گلی محلوں میں بچے دیکھے نا کہ وہ ایک کتے کو یا کسی جانور کو کوئی پٹیاں شٹیاں مارتے اس کو پتھراؤ کرتے ہوئے یا اس کو چھیڑتے ہوئے بگا رہے ہوتے ہیں. تو جو بندے کو بھی کوئی گورنمنٹ کسی کے اوپر انگلی اٹھائے, آپ اس کے پیچھے لگ پڑے اور بغیر سوچے سمجھے بات کریں, طریقہ کار غلط ہے. کانسپریسی تھیریز بھی آ رہی ہیں کہ یہ نون لیگ نے آپ اگنائٹ کیا ہے پی ٹی پی گورنمنٹ کے اگینسٹ, لیکن دیکھیں میری بات سنیں, میں کیسی بات کرتے ہیں, عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں.
مجھے پی ٹی آئی گورنمنٹ سے کوئی تکلیف نہیں ہے. ذاتی طور پہ میں کہوں کہ مجھے انہوں نے کوئی تنگ کیا ہے. میں کشمیر کے حوالے سے بہت سارے ریلیز کرتی رہی ہوں. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان میرے فنکشن میں آتی رہی ہیں. مجھے گورنمنٹ سے جب پرمیشن چاہیے اپنے کشمیر کے فنکشن کے لیے تو مجھے وہاں سے اسلام آباد اتھارٹیز ہیں, مجھے جہاں سے بھی. جو حقیقت بات ہے کہ میں بالکل اے پولیٹیکل ہوں, میرا پولیٹیکل چیزوں پہ کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ دیکھ لیں ہر پولیٹیکل گورنمنٹ کی بہت کمزوریاں ہوتی ہیں اور ان کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں, اور میں بھی نوٹ کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کیونکہ میں لکھتی ہوں, مگر اس کے باوجود میں کبھی بھی جو پیورلی پولیٹیکل چیزیں ان کے اوپر کمنٹ نہیں کرتی. اس کی وجہ ہے کہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے اپنے باپ کی جو ٹریڈیشن اس کو لے کے فالو کرنا ہے اور اس میں ان کی نظریاتی جو سوچ تھی اسی کو آگے لے کے چلنا ہے. تو میرا ان پولیٹیکل چیزوں سے تعلق نہیں ہے. میری طرف سے میاں نواز شریف ہو, میاں شہباز شریف ہو, عمران خان صاحب ہو, بھٹو فیملی ہو, جو بھی ہو, محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی میں پرسنلی جانتی تھی. انہوں نے بھی میرے متعلق بڑے اچھے کمنٹس کبھی کیے ہیں اور میں ان کو, انہوں نے بہت, جب جن صاحب ان کے ساتھ کام کرتے تھے تو وہ مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ مطلب بہت اچھے کمنٹس میرے متعلق دیا کرتی تھی. تو کہ بھائی انٹیلیجنٹ ہے اور جو اچھی بات ہے. میں کسی کی بھی میرے نہیں معاملات, اور جہاں تک ان کے سیاسی پولیٹیکل افیلیشن ہے یا ان کی پولیٹیکل کارکردگی ہے اس پہ ظاہر ہے میں ایز بحیثیت پاکستانی تو اپنی ذات میں جو مرضی سوچتی ہوں, مگر میں کبھی بھی پبلک پوسچرنگ میں کبھی بھی اس میں ایسا کوئی میں نے پوزیشن نہیں لی اور ابھی بھی میں اس پہ قائم ہوں کہ میری کوئی پولیٹیکل افیلیشن کسی سے بھی نہیں ہے. اور میں نے جیسے آپ نے کہا کہ میں میاں نواز شریف کو جو سب کہتے ہیں کہ سب کا قائد ہے, میں ان کو اپنا قائد نہیں مانتی. اسی طریقے سے میں عمران خان صاحب کو اپنا قائد نہیں مانتی. میں پولیٹیکل بھٹو فیملی کو اپنا قائد نہیں مانتی کیونکہ میری پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے کسی سے. میں کسی کی پابند نہیں ہوں. میں ایک آزاد انسان ہوں, آزاد شہری ہوں, میں اسی لیے آزاد رہنا چاہتی ہوں. کشمیر تو مجھے یہ سب کہہ رہے ہیں اچھا کام کرتی دیتی ہیں ہمیں. اور جی میں آپ نے دیکھا ہے میرا JKSM ہے میری, اور میں اس کو اے پولیٹیکل اس لیے کہتی ہوں کہ میرا ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ تمام پولیٹیکل ہوں یا نان پولیٹیکل لوگ ہوں ایک ایشو پہ, ایک ایجنڈے پہ اکٹھے ہو جائیں کہ ہم کشمیر کاز کے اوپر اکٹھے ہوں. اور میں نے اس کے لیے ابھی تک بڑی تگودو کی ہے, اور اس میں ہر قسم کے مطلب پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آتے ہیں, نون کے بھی آتے ہیں, اور حقیقت میں آپ بتاؤں مجھے PTI کے لوگوں نے بھی بڑی میری مدد کی ہے, میرے ساتھ تعاون کیا ہے, خاص کر خواتین نے, کیونکہ میرے لیے ذرا ان کو ایکسپریس کرنا زیادہ آسان ہے. اور اسی طریقے سے مذہبی طبقے نے, مذہبی جماعتوں کے لوگوں نے بھی میرے ساتھ تعاون کیا ہے. اور بلکہ آپ اگر دیکھیں گے تو وہاں آپ نے میرے فنکشن میں برقع پوش خواتین دیکھی ہوں گی کہ مدرسوں سے بھی لوگ آتے ہیں. تو میرے لیے تو اگر میں آئی ایم اوپن ٹو آل, کیونکہ میرا کاز جو ہے نا وہ ذاتی نہیں ہے اور سیاسی نہیں ہے, اس میں صرف ایک ہی مقصد ہے پاکستان کے لیے. تو ایک تو پہلی بات ہے کہ اس کو آپ بالکل جس کی جو بھی یہ سوچ رہا ہے وہ اس کو ڈسپیل کریں گے. میرا کوئی پولیٹیکل کنیکشن نہیں ہے. میں مختلف لوگوں کو جانتی ہوں, میرے والد کی وجہ سے بھی, تو میرے لوگوں سے پرسنل تعلقات ہیں, مگر ان تعلقات کو سیاسی تعلقات میں پلیز کنورٹ نہ کریں. جی بہتر ہو گیا. ایک ہی بات ہے جی. اور اللہ تعالیٰ خیر کیے, انشاءاللہ آپ آگے بھی مجھے ایسے پائیں گے کہ میں اصل وہی چیز کروں گی جس سے کہ میرے والد صاحب کا نام خراب نہ ہو اور کبھی ان کو نہ ہاتھ نہ ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں, باقی آگے لوگ اس کو تماشا بنانا چاہتے ہیں, لوگ اس میں ٹوسٹ اینگل دینا چاہتے ہیں, لوگ اس میں نیگیٹو. تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ یہ نبی پیغمبروں نے ایسی مشکلات ہوتی ہیں, ہم تو ان کے ساتھ سے پا بھی نہیں ہیں. بالکل. تو اس لیے ہم بھی بس اللہ پہ توکل کر کے جو اپنے حق کی بھی جنگ لڑیں گے وہ ضرور لڑیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے, اور آپ نے ہم سے قیمتی وقت نکال کر گفتگو فرمائی. نہیں بالکل, بہت شکریہ, آپ بہت جزاک اللہ. بہت